नाजरीन आदाब, में ज़मरुद मुग़ल हम कलाम के साथ आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा दरस व तदरीस में गुजारा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू रहे, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहे और बेशुमार किताबें, ख़ास तौर से मशरक़ी शरियात पे आप एक अहम और मोतबर नाम हैं। मेरी मुराद है प्रोफेसर अबुल कलाम कासमी साहब से। कासमी साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में आपने ज़िंदगी के ज़्यादा साल दिए और वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। फिर शहरयार, प्रोफेसर शहरयार साहब के साथ आपका ख़ास ताल्लुक़ रहा। वो ज़माना जिस ज़माने में आप यूनिवर्सिटी में बहैसियत तालिब इल्म आए और फिर वहाँ पढ़ाने लगे एज ए उस्ताद। आज यूनिवर्सिटी की जो सूरत हाल हम देखते हैं उसमें कुछ फ़र्क आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के शोबे जो हैं, जो उनकी ज़िम्मेदारी थी या इससे पहले जिस तरह के काम वो किया करते थे, आज ना तो वैसे असातिज़ा मुयस्सर हैं ना शागिर्द। नहीं, ऐसा है कि दुनिया तो तब्दीली और तग़य्युर का नाम है और इस तरह की तब्दीलियाँ हर यूनिवर्सिटीज़ में आ रही हैं, तो तब्दीलियाँ तो आती हैं। दूसरी बात यह है कि अलीगढ़ एक रवायती अदारे के तौर पर मशहूर है और उसने अपने इस किरदार को निभाने की भी कोशिश की है, लेकिन पूरे समंदर में एक जजीरा बन करके कोई यूनिवर्सिटी नहीं रह सकती। बाहर की मौजें भी आती हैं, लहरें भी आती हैं, असरात भी आते हैं, हवाएं भी आती हैं, उनसे मुतासिर होती रहती है हर बुनियादी चीज़। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह का इर्तका भी हुआ है और इर्तका के साथ बाज़ तब्दीलियाँ भी हुई हैं। कदरें भी ज़वाल पज़ीर हुई हैं और कुछ कदरों को प्रिज़र्व करने और महफूज रखने का सिलसिला भी चलता रहता है। बल्कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में या जिन इदारों में इस बात पर इसरार मिलता है कि वहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को और कुछ कैरेक्टर्स को महफूज रखने की कोशिश की जाए, उसमें से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। मैं उर्दू और अदब के हवाले से अलग एक बात करना चाहूँगा, वो ये कि एज़ ए होल मजमूई तौर पे अगर आप देखिए तो ज़वाल तो आया है, लेकिन उसके साथ साथ अलीगढ़ ने कोशिश ये की है कि अपने मेयार को किसी न किसी हद तक बरकरार रखे और इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ में हो या सोशल साइंसेज़ में या मेडिकल साइंसेज़ में या इंजीनियरिंग में या साइंसेज़ में, उसमें असातिज़ा का मेयार उमूमन बुलंद रहा है और रिसर्चर्स पर ज़्यादा तवज्जो है और टीचिंग पर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। जबकि आप हिंदुस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ तदरीस के अलावा, टीचिंग के अलावा दूसरी चीज़ों पर तवज्जो तो मिलती है, लेकिन टीचिंग पर कम मिलती है। उर्दू के हवाले से मैं ख़ास बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू के शोबे में और उर्दू की तालीम और तदरीस में और दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इदारों में और हिंदुस्तान से बाहर भी जो इदारे हैं उर्दू के, उसमें आप ये महसूस करेंगे कि बाहर की ख़ारजी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो मिलती है। असल में अदब और शायरी जो है बुनियादी ताल्लुक़ उसका मतन से, टेक्स्ट से होता है। अलीगढ़ का एक इम्तियाज़ हमेशा से रहा है कि वहाँ पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला टेक्स्ट पर मरकज़ी तवज्जो देने की कोशिश करता है, इसीलिए बुनियादें मजबूत करने की कोशिश करता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि दिल्ली की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, बड़ी मालूमात होती है, कंपटीशन का जहन बनता है, लेकिन ख़ारजी मालूमात छोटी छोटी बहुत सारी मालूमात हो जाती है, लेकिन बुनियादी मालूमात कम होती है। हमारे यहाँ हो सकता है कि एक बड़े से कस्बे में रहने की वजह से और कॉस्मोपॉलिटन शहर ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़ारजी मालूमात ना हो स्टूडेंट्स की, लेकिन जो उर्दू पढ़ता है वहाँ पर वो मतन की और बुनियादी तदरीस की सलाहियत की पैदा करने की ज़रूर कोशिश करता है और उसको अंदाज़ा होता है कि शेर क्या है, अदब क्या है, फ़र्ज़ कीजिए अफसाना क्या है, नसर क्या है, प्रोज़ क्या है, पोइट्री क्या है, तो इसकी मबादियात से ज़्यादा गहराई से वाक़िफ़ होता है। लेकिन साहब, एक ज़माना वो था जब रहनुमाई, ख़ास तौर से उर्दू अदब की रहनुमाई के लिए सारी निगाहें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ होती थी। सही। और एक से एक बड़ा नाम, खलील रहमान आज़मी, आलम सरूर, प्रोफेसर शहरयार, वहीद अख्तर, बेशुमार ऐसे नाम थे। और अब जब हम यूनिवर्सिटी की तरफ निगाह उठाते हैं, ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ, तो वहाँ हमें काजी अफसाल दिखते हैं, अबुल कलाम कासमी दिखते हैं या एक आध कोई और नाम। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शोबा उर्दू भी आहिस्ता आहिस्ता क्या ऐसा नहीं लगता कि उसी तरफ जा रहा है जिस तरफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या बाकी उर्दू के शोबे कहीं ना कहीं ज़वाल आया है इन चीज़ों में। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि असल में तरजीहात बदल गई हैं लोगों की, तो चूँकि दूसरी जगहों पर तरजीहात बदल रही हैं और सिर्फ दर्स व तदरीस और सिर्फ टीचिंग और सिर्फ लैंग्वेज और सिर्फ शायरी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं है, तो आपका नाम बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसे मोतबर और मुस्तनद किस्म के नाम तो कम होते जा रहे हैं।
اور جس طرح کی ٹیچنگ پورے ہندوستان میں ہو رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ تمام لوگ ہم فیڈنگ جو کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی، وہ صرف علی گڑھ سے تو فیڈنگ نہیں ہوتی نا، باہر سے بھی ہوتی ہے، تو طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں تنوع اور رنگا رنگی ہے. چلیے، گڑھائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن. جی قاسمی صاحب اب آتے ہیں، یہ تو درس و تدریس کا معاملہ رہا. مشرقی شعریات کے حوالے سے ابوالکلام قاسمی اردو کا معتبر اور اہم نام ہے، اور مشرقی شعریات پہ غالباً آپ کی پی ایچ ڈی ہے، کتابی صورت میں بھی چھپی، اور آج بھی ہم لوگ اسے پڑھتے ہیں اور مشرقی شعریات کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں. لیکن قاسمی صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پی ایچ ڈی کی تھیسس جب چھپی اور اس کے بعد مشرقی شعریات پہ مزید مطلب امیدیں تھیں ہم لوگوں کو، طالب علموں کو، کہ قاسمی صاحب مشرقی شعریات پہ اور مزید کام کریں گے، لیکن بجائے مشرقی شعریات پہ کام کرنے کے آپ مابعد جدیدیت اور پوسٹ ماڈرنزم، ساختیات پر ساختیات، اس طرف کا رخ کر دیا آپ نے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مشرقی شعریات اور ہمیں سمجھانی چاہیے تھی، یا آپ کو لگا کہ ہاں میں نے مشرقی شعریات سمجھا دی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تسلسل، ماضی کا جو تسلسل ہے یا روایت کا جو تسلسل ہے یا جو مرکز کا جو تسلسل ہے، وہ تسلسل اگر تھوڑا سا بھی ہوش مند آدمی ہے تو اس تسلسل کو باقی رکھنے کی کوشش ضرور کرے گا. مشرقی شعریات اصل میں اردو تنقید میں یا ادبی تنقید میں آئسولیشن نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے کام کیا تھا تو اس میں یہ کوشش کی میں نے یہ بتانے کی کہ صاحب ایک تو مکتب فکر مغربی شعریات کا ہے، جس میں انگریزی کی تنقید کی پوری تاریخ پلیٹو اور ارسطاٹل سے لے کر کے آج تک پڑی ہوئی ہے، جس میں ٹی ایس ایلیٹ اور آئی اے ریچرڈس اور فرض کیجئے ایزرا پاؤنڈ وغیرہ آتے ہیں اور بعد کے نقاد آتے ہیں. دوسری روایت مشرقی شعریات کے، جس پہ ابن خلدون آتے ہیں، معتز آتے ہیں، مثال کے طور پر ابن سلام آتے ہیں، یا شاعری میں امرؤ القیس اور نابغہ زبیانی آتے ہیں. تو وہاں اس زمانے میں شاعری کو پرکھنے کے پیمانے کیا تھے؟ تو مشرق میں اگر آپ دیکھیں تو عربی ہی میں نہیں، عربی کے اثر سے فارسی میں بھی، اور ہمارے ہاں سن 1950 اور 40 سے پہلے اردو کی پوری تنقید جو ہے وہ مشرقی شعریات سے متاثر ہے. اس لیے کہ جو بھی لوگ تھے ادب میں آئے وہ بنیادی طور پر علماء تھے، اور ان کی تعلیم عربی اور فارسی کی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ عربی کے علم شعر سے پوری طرح اگر کوئی شخص واقف نہیں ہے تو ادب کو، اردو ادب کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ ادب کے کریٹ ہونے کا محرک جو ہے وہ مشرق میں موجود تھا. نتیجے کے طور پر ادب کو سمجھنے کے لیے صنائع اور بدائع اور علم بلاغت اور علم بیان وغیرہ سے مدد لینے کی کوشش کی گئی. آپ کا یہ کہنا اس لیے بہت زیادہ درست نہیں ہے کہ مغرب میں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، اور مغرب کی بھی پوری شعریات یا پوری تنقید جو ہے اس میں بھی صنائع اور بدائع کو دوسرے ناموں سے جاننے کی ضرور کوشش کی گئی. علم شعریات میں فرق یہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر پرانے زمانے میں امیجری کو محاکات کہا کرتے تھے، اب امیجری اور پیکر تراشی کہنے لگے. جو لوگ اس بات سے واقف ہے وہ تفریق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جیسے میں پڑھاتا ہوں تو میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شبلی اپنی محدود معلومات کی وجہ سے صرف محاکات پر گفتگو کرتے ہیں، صرف استعارے پہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب پیکر تراشی یا امیجری کریٹ کرنا ایک ایسی صنعت ہے شاعر کے لیے کہ ہمارے حواس خمسہ میں سے کسی بھی حص کو اگر وہ بیدار کر دے کوئی شاعری، تو صحیح معنوں میں یہ سمجھیے کہ وہ امیج کریٹ کرنے کی یا محاکات کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے اس کا سلسلہ اس سے جڑتا ہے. میں نے جو بھی تنقید لکھی ہے، مغربی تنقید لکھی ہو یا مشرقی تنقید لکھی ہو، یا میں نے جس زمانے میں مشرقی شعریات پہ کام کیا، تو میں نے اپنے مقدمے میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی کہ میں جب تک کام کر رہا تھا تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ مشرقی شعریات کو متعارف کرا رہا ہوں، لیکن رفتہ رفتہ مجھے اسی زمانے میں محسوس ہوا کہ جب تک میں مغربی شاعری کو اور مغربی تنقید کو نہیں پڑھوں گا تو ہم مشرقی شعریات کو بھی نیا سباق میں سمجھنے سے قاصر رہیں گے. نتیجے کے طور پہ میں نے مغربی شعریات کا پورا مطالعہ کیا. چونکہ میں نے ایم اے وغیرہ جو کیا تھا وہ تقابلی ادب میں کیا تھا، اس لیے میری دلچسپی مغربی ادب سے تھوڑی بہت پہلے سے تھی. نتیجے کے طور پہ میں نے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی مغربی شعریات کو بھی بڑی توجہ سے پڑھا، اسی لیے میں مشرقی شعریات پہ ٹھیک سے کام کر سکا. تو سر، مابعد جدیدیت جو ہے پوسٹ ماڈرنزم کے حوالے سے ترقی پسند تحریک، جدیدیت تحریک، میلان، یا اس کو جو بھی نام آپتے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنے اصناف کو سمجھنے کی یا سمجھانے کی ایک کوشش کی
ترقی پسند تحریک ادب سے کیا چاہتی تھی، جدیدیت ادب سے کیا چاہتی ہے، مابعد جدیدیت ادب سے کیا چاہتی ہے، کس طرح کا تقاضا کرتی ہے، یا جس طرح ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے علماء سمجھانے میں کامیاب ہوئے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مابعد جدیدیت کو جتنے بھی بڑے نام ہیں، چاہے وہ گوپی چند نارنگ ہوں، ضمیر علی بدایونی ہوں، ابوالکلام قاسمی ہوں، قاضی افضال ہوں، یا اس طرح کے اور بہت سے نام، اس طرح ہمیں مابعد جدیدیت نہیں سمجھا پائے، یا ہم آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ مابعد جدیدیت اصل میں ادب سے یا خاص طور سے اردو ادب سے چاہتی کیا ہے. کیونکہ ہندی میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہندی میں ہمیں مابعد جدیدیت کے اثرات بہت کم ملتے ہیں، اردو میں بہت زیادہ ملتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اردو والوں کے جملہ معترضہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، اردو کی ایک بڑی خصوصیت یہ رہی ہے ہندوستانی زبانوں میں کہ اردو نے مغربی رجحانات اور تحریکات اور نئے رویوں سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی. اس لیے جو بھی رویہ مغرب میں آئے اس کو ہمارے ہاں اپنانے کی اور اس کو حتی الامکان سمجھنے کی کوشش کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت سے لوگ مابعد جدیدیت سے یا اسٹرکچرلزم سے یا پوسٹ اسٹرکچرل نظریوں سے اتفاق نہیں رکھتے. ہم اپنے شاگردوں کو یا اپنے جاننے والوں کو اپنی تحریروں میں یہ کہنے کی کوشش ہم ضرور کرتے ہیں کہ آپ چاہے اس سے اختلاف کریں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کس چیز سے آپ اختلاف کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں تو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ مابعد جدیدیت ہے کیا ہے. نہیں، بتا رہا ہوں نا. جو لوگ لکھتے ہیں وہ اختلاف کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ترقی پسند تحریک جس طریقے سے ایک تحریک تھی اور ادب کے انٹرپریٹیشن کا ایک طریقہ تھا، یا جدیدیت ایک تحریک تھی یا رجحان تھا اور ادب کے انٹرپریٹیشن کا ایک طریقہ تھا، مابعد جدیدیت ادب کے انٹرپریٹیشن کا وہ طریقہ ہے ہی نہیں. اور ایک صورتحال کا نام ہے مابعد جدیدیت، اور وہ صورتحال وہ ہے جو کہ 20ویں صدی میں آنے کے بعد پوری دنیا کی جو صورتحال بنی، جس کے اندر صرف ادب نہیں، اظہار کے تمام وسائل، مثال کے طور پر فرض کیجئے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو وسائل سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں جس طرح طبقات ہیں، اب ترقی پسندوں نے تو 2 طبقے کر لیے انہوں نے، اپر کلاس، لوور کلاس اور زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس. یہ کوشش کرتے ہیں مابعد جدیدیت کے دنیا میں جس طبقے کے اور جن اکائیوں کے اور جن یونٹیز کے لوگ رہتے ہیں ان تمام لوگوں کی نمائندگی کس طریقہ سے دنیا میں ہو سکتی ہے. نتیجے کے طور پر ہمارے ہاں تانیثیت شروع ہوئی، ہمارے ہاں گرے پڑے طبقے لوگوں کے مسائل شروع ہوئے. مابعد جدیدیت کے زیر اثر لوک ادب کا نہیں، لیکن اب اس کو جوڑ دیا گیا مابعد جدیدیت سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ پورا کا پورا، پہلے تو تانیثیت صرف ایک تحریک کے طور پر سیاسی تحریک تھی، اسی لیے آپ اگر دیکھیے تو ویمنس لبریشن جو ہے اس کو آپ تانیثیت کو جوڑ کر کے بالکل نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ ایک سیاسی تحریک تھی بلکہ سماجی تحریک تھی. 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی میں انگلینڈ میں اور فرانس میں بڑی زبردست تحریکیں چلی ہیں. فرانس میں تو ہمارے کیا کہتے ہیں بعض مفکرین نے اس کو لیڈ کرنے کی بھی کوشش کی، ساتھ رہنے کی، کامیو نے اس کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس کو ادب کو میں ایک خاص اینٹیٹی جو خواتین کی ہوتی ہے اس کے اظہار کے وسائل کیا ہیں، وہ اپنی شخصیت کو یا اپنے ایگزسٹنس کو اسٹیبلش بھی کر پاتی یا نہیں کر پاتی. ان کو ایکسس مردوں کے معاشرے تک ہو بھی جاتا نہیں، یہ کام نہیں کر چکی. ان کے ہاں سوائے اپنے معاشرے سے اختلاف اور انقلاب پیدا کرنے کے اور کوئی رویہ ان کا سامنے نہیں آتا، اور وہ بنیادی طور پر آج کی تانیثیت کے بالکل برخلاف تمام باتیں کرتی ہیں. وہ اس لیے کہ وہ صرف سماجی تحریک کی اور انقلاب کی باتیں کرتی ہیں، وہ عورت کو سمجھنے کی باتیں نہیں، یہ بھی نہیں کرتی. میں تو نہ عصمت کو تانیثی رائٹر سمجھتا ہوں، نہ قرۃ حیدر کو تانیثی رائٹر سمجھتا ہوں، مطلقاً نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ایم بنانے کی کوشش نہیں کی. قرۃ حیدر نے خیر انہوں نے کیا کہا اس سے مجھے غرض نہیں، اس لیے کہ قاری کے پاس جو چیز تخلیق ہو کے آ جاتی ہے وہ قاری کی ملکیت ہے، اور ہم جس طرح سمجھتے ہیں وہ زیادہ درست ہوتا ہے وہ مقابلہ اس کے کہ مصنف کیا سمجھتا ہے. یہ لوگ خود بھی ڈس اون کرتے رہے ہیں کہ ہم تانیثیت سے ہمارا کوئی تعلق ہے. تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اپنے ادب میں اپنی شخصیت کو یا اپنی صنف کی اس کو جیسے جینڈر اور سیکس کے فرق کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقہ سے بین المطولیت کا ایک تصور ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ مشرق اور مغرب میں کیا تصور ہے. مثال کے طور پہ الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لوگ بہت توجہ سے پڑھتے نہیں، تجزیہ نہیں کرتے. یہ لکھا ہے کہ عربوں میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ پرانے لوگوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور عربوں میں یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ تمہارے لیے پرانے لوگوں نے بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے.
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانی کہی ہوئی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس سے آپ اس روشنی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ نئی باتیں آپ کریٹ کر سکتے ہیں. کہنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. مشرق کے نقادوں نے یہ پہلے سے کر رکھا ہے کہ خیالات تو گری پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اصل چیز الفاظ ہے جس کے ذریعے آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں. اب غور کیجئے، جہاں زبان کو اور الفاظ کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، وہاں لینگویج کی بنیاد پر ادب کریٹ ہونا اور ادب کی بنیاد پر دنیا کو نئے سرے سے ریکریٹ کرنا کیسے جا کر کے مل جاتا ہے مابعد جدید سے اور اسٹرکچرلزم سے. لیکن جہاں سر متن کی بات آتی ہے کہ متن ایک ایسی گزرگاہ ہے جہاں سے معنی کے قافلے گزرتے رہتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ متن کو غیر اہم کر کے نقاد کو یا قاری کی اہمیت کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم جو ہمارا متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، تو وہ تو بے جان ہو جاتا ہے پھر. نہیں، اسی لیے اگر آپ ارتقائی سفر کو دیکھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ترقی پسندوں نے ہمارے ہاں یہ کوشش کی کہ قاری کو اہمیت دی جائے، اور بلکہ قاری سے زیادہ اس بات کی اہمیت کی کہ متن میں جس طبقے کو پیش کیا جا رہا ہے، جس انسان کو یا جس معاشرے کو پیش کیا جا رہا ہے، اس معاشرے کا مطالعہ کیا جائے. جدیدیت کے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ صاحب ہم متن کو بنیادی اور مرکزی اہمیت دیں اور سب کچھ متن کو انحصار ہونا چاہیے. مابعد جدید تصورات کے اندر یہ تصور ہے، اس میں باقاعدہ ریڈر اورینٹڈ اور ریڈر رسپانس کرٹیسزم، باقاعدہ قاری احساس تنقید کے نام سے. اس کا مقصد یہ ہے کہ متن اپنی جگہ بہت اہم ہے، بے معنی نہیں ہے، لیکن اس وقت تک وہ اہم نہیں ہے جب تک اس کا انٹریکشن قاری کے ساتھ نہیں ہوتا. قاری اس میں معنی تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ متن کے اندر نہیں ہے، بلکہ قاری کے ذہن میں جو باتیں ہیں، اپنے معاشرے سے جو چیزیں وہ کشید کر رہا ہے، اپنے معاشرے سے جس طرح سے وہ متاثر ہو رہا ہے، اپنے معاشرے سے جس طرح سے پرانے متنوں کو ریلیٹ کر کے وہ دیکھ سکتا ہے، نیا ساق و سباق اس میں کریٹ کر سکتا ہے. اور وہی پرانا تصور وہ معنی آفریدی کی صفت اگر غالب نے رکھی ہے اپنے زمانے میں، تو آج کا قاری یا آج کا شاعر جو ہے، آج کے معنی اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ پرانے شاعروں کو دیکھیے تو مابعد جدید نہیں تھے، لیکن غالب کہتا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. اب یہ بھی میرے دل میں کیسے آ جائے گا بھائی، جب غالب نے اپنے زمانے سے اپنے حساب سے بات کہنے کی کوشش کی. اتھر نفیس شعر کہتا ہے، اتھر تم نے عشق کیا، کچھ تم بھی کہو کیا حال ہوا، کوئی نیا احساس ملا یا سب جیسا احوال ہوا. اب اگر اسی روایت پہ آپ رہیں جو متن میں آتی رہی ہے تو آپ اس متن سے کچھ نہیں سیکھ سکتے. تو کیا قاسم صاحب اس کے لیے قاری کی اہمیت پہ جو ہم اتنا زور دے رہے ہیں، تو اس کے لیے مصنف کی موت کا اعلان کرنا ضروری ہے؟ موت کا اعلان کرنا تو انتہا پسندی ہے. اس طرح کے الفاظ انتہا پسندی ہیں اور احمق جو ہیں. نہیں، لکھنے والوں میں حماقت کی صفت جو ہوتی ہے وہ آج ہی تھوڑی ہے، پہلے بھی رہی ہے نا یہ صفت، اور یہ انسان کی ملکیت ہے. تو وہ تفنن طبع کے لیے یا سینسیشن پھیلانے کے لیے بعض ایسے بیانات دیتے ہیں. ان کا مدعا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جب ہم کوئی لفظ کریٹ کر دیتے ہیں تو ہم لفظ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں، اور اس کا رشتہ بہت سے لوگوں نے. لیکن جمیل جالبی نے اس کے کچھ اور معنی ہمیں سمجھائے. انہوں نے کہا یہ سازش ہے قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن تو ایک مکمل متن جو محفوظ متن ہے وہ صرف قرآن ہے. اگر آپ متن کو بے معنی کر دیں گے تو پھر تو ہمارا یہ اثاثہ جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. نہیں، اصل میں اس کا انطباق مذہبی متن پہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ. جب آپ متن پہ کریں گے قاسم صاحب تو وہ تو آپ پھر نہیں روک سکتے. نہیں، یہی بتا رہا ہوں نا کہ جو متن ہے وہ اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے کچھ شرائط بھی تو رکھتا ہے. مثال کے طور پر مسلمانوں کے لیے قرآن شریف، مثال کے طور پر ہندوؤں کے لیے ویداس، مثال کے طور پر عیسائیوں کے لیے بائبل. ان کے ہاں ایک پوری روایت ہے. مسلمانوں کی روایت بڑی مضبوط ہے کہ تفسیر کس طرح کر لکھنی چاہیے. اس روایت کو بھول کے صرف مت نہ سمجھیے، اس کو ڈسپلن بالکل دوسرا ہو جاتا ہے. وہ روایت جیسے دو روایتیں ہیں، ایک روایتی تفسیر ہوتی ہے، ایک درایتی تفسیر ہوتی ہے. روایتی تفسیر کا مطلب ہے کہ جس طرح شارحین شرح کرتے رہے ہیں یا جس طرح احادیث میں اس کی شرح قرآن کی ملتی رہی ہے اس کے مطابق کیجئے، اس سے ہٹ کے کرنے کی کوشش نہ کیجیے. جمیل جالبی بس یہیں تک ہیں، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. جبکہ اس کے بعد مسلمانوں میں اور غالب مسلمانوں میں معتزلہ علماء پیدا ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں، جس میں ایک بہت بڑے مفسر تھے جس کا نام تھا زمخشری، اور جس نے بہت ہی اہم تفسیر لکھی، جس تفسیر کا اثر ہمارے ابوالکلام بابا جدیدیت کے پہلے کی بات ہے نا. نہیں، لیکن اس کا تعلق ہے نا، اس سے بتا رہا ہوں آپ سے. انہوں نے پوری روایت سے ہٹ کے چھڑا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ تک کہنے کی جرات کی
کہ صاحب جنت و دوزخ جو ہے وہ ذہنی کیفیت کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی متن کو نئے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس روایت سے الگ نہیں ہے, وہ اس سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کرتا ہے, بلکہ اس روایت میں ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ادبی متن میں اور مذہبی متن میں ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ ادب میں جس طرح کی آزادی ہمیں حاصل ہے اس طرح کے مذہبی متن میں اس لیے نہیں حاصل ہے کہ اس مذہب کے جتنے علمبردار ہیں ان کے اپنے اصول و ضوابط ہیں. تو یہ طے کون کرے گا قاسمی صاحب؟ یہ طے اس کے اصول کریں گے, علم کرے گا. اس کو طے تو علم کرے گا نا, واقفیت کرے گی. مطلب ہم ہر چیز پر اپنا قلمرو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو مابعد جدیدیت جو ہے اس کو مذہب میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, دخل اندازی جیسے یورپ کے لوگ کرتے ہیں. فرض کیجئے مثال کے طور پر ان کے یہاں یہ تصور ہے کہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب پروٹیسٹنٹ عیسائی پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کیتھولک کے وجود کے اوپر سوالیہ نشان قائم کر دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ بائبل کے انٹرپریٹ کرنے کا حق صرف پرانے عیسائیوں کو نہیں ہے, صرف یہ پول جان پال کو نہیں ہے, بلکہ بعد کے لوگوں کو بھی حاصل ہے. اس وقت آزادی آپ مسلمانوں کو دینا چاہیں گے؟ نہیں, مسلمانوں کو لوگ نہیں دینا چاہتے, میں بھی نہیں دینا چاہتا ہوں. میں بھی اس موقف میں ہوں کہ مسلمانوں کو کم از کم اس کے دائرہ کار کا احساس رکھنا چاہیے. جی قاسمی صاحب, یہ باتیں چونکہ صرف آپ ہی سے ہو سکتی ہیں اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں. جدیدیت, اردو ادب کی بات کروں گا, یا ترقی پسند تحریک, جس طرح کے نام ہمیں جدیدیت میں سامنے آتے ہیں, ترقی پسند تحریک میں سامنے آتے ہیں, وہ چاہے نقاد کی صورت میں ہوں یا تخلیق کار کی صورت میں, جب ہم مابعد جدیدیت کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ نقاد دکھائی دیتے ہیں. ابوالکلام قاسمی, گوپی چند نارنگ, وزیر آغا نے مضامین لکھے ابتدا میں, یہ سب لوگ تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ تخلیق کار کا وجود یا تو کہیں خطرے میں ہے, یا جس طرح مصنف کی موت کا اعلان مغرب میں کیا گیا اسی طرح ہمیں یہ لگتا ہے کہ مابعد جدیدیت میں تنقید ایک بڑا اسٹیبلشمنٹ ہے, تنقید ہمارے سامنے آتی ہے, نقاد آتے ہیں, لیکن تخلیق کار کوئی نظر نہیں آتا. زبر صاحب, آپ کی اس بات سے میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں, اور اسے اتفاق کرنے کا اسباب دوسرے ہیں. اتفاق اس لیے کرتا ہوں کہ جب کبھی تنقیدی سرگرمیاں اور نظریاتی سرگرمیاں بہت بڑھ جاتی ہیں تو کریٹیوٹی اس معاشرے سے کم ہو جاتی ہے. یہ بالکل دائمی فیکٹر ہے. نتیجے کے طور پر جس زمانے میں مرکزیت حاصل تھی تخلیق کو, افسانوں کو, ناول کو, شاعری کو, نظم کو, غزل کو, اس وقت وہ شاعری ہوتی ہے اور تنقید پیچھے پیچھے چلتی تھی. اسٹرکچرلزم کے بعد یہ ہوا ہے کہ نئے نظریے کی وجہ سے اس کے تعارف کرانے, اس کے انٹرپریٹ کرنے اور اس کو سمجھانے کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ خود ہمارے نقادوں میں سے بہت سے لوگوں کا ذوق مشتبہ ہے. اور اگر آپ ایمانداری سے دیکھنے کی کوشش کیجئے اور متن کو ٹھوس طریقے پر ٹو دا پوائنٹ ہو کر کے گفتگو کرنے کی کوشش ان سے کیجئے تو وہ گفتگو نہیں کر پاتے, اس لیے کہ صرف نظریات میں سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بہت دلچسپ بات بتاؤں, چھوٹا سا لطیفہ ہے. میں اپنی کم عمری میں شعر ویری بھی بہت کرتا تھا. پھر میں نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا اور بڑے عالمانہ قسم کے, بقول دوسروں کے عالمانہ قسم کے اداریے لکھتا تھا اور تبصرے کرتا تھا. میرے بزرگ دوست, استاد تو نہیں رہے, میرے بزرگ دوست شہریار صاحب جو میرے منٹر بھی تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ تم شاعری بہت کم کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں, کچھ رسالے میں مصروف رہتا ہوں. کہنے لگے ذہنی ایکٹیویٹی جتنی بڑھاؤ گے کریٹیوٹی اتنی ہی کم ہو جائے گی. ایسی روشن خیالی کی یہ بات تھی زمرد میاں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اس مسئلے پر غور کرنے کی کوشش کی اور جس کو دیکھا میں نے کہ جو زیادہ ذہنی جگالی میں پڑ گیا, اور تنقید بھی ذہنی جگالیوں میں سے ایک جگالی ہے, تو نتیجے کے طور پر اس کے ہاں سے کریٹیوٹی جاتی رہتی. وہی ہمارے معاشرے کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے ادب تخلیق کرنے کی کوشش کم کی, ادب پر گفتگو کرنے کی کوشش زیادہ کی. جی تو قاسم صاحب, کیا ہم یہ سمجھیں کہ ترقی پسند تحریک ہو یا جدیدیت ہو یا مابعد جدیدیت سے پہلے کا سفر جو ہے ہمارے ہاں, تخلیق کار نقاد اس کے پیچھے چلتا تھا. جی آج آپ تخلیق کار کو اپنے پیچھے پیچھے لے گئے. جی نہیں, لے کے نہیں چل رہے ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہمارے تخلیق کار کے ہاں اعتماد کی بڑی کمی ہے. وہ لوگ بھی, مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بہت سے لوگ مشاعروں میں اپنا کلام سناتے ہیں اور ان میں جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں یا جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ ادبی طور پہ ان کو مستند نہیں سمجھا جاتا یا ان پر مضامین نہیں لکھے جاتے. اب اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ تنقید پر بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں, ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں, لیکن ہر نقاد کو اپنی کتاب بھی دیتے ہیں اس امید پر کہ 2 سطریں مجھ پر لکھ دے گا تو میرا مستقبل سنور جائے گا.
اس کے اندر تو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ میری شاعری خود منوائے گی کہ ہماری شاعری کچھ دمخم رکھتی ہے، کسی نقاد کی کاسہ لیسی کی ضرورت نہیں پڑی ہم کو. اس لیے لوگ پیچھے پیچھے نہیں چل رہے، لوگ یہ خود نہیں چلوا رہے ہیں بلکہ لوگ خود پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور لوگوں نے نظریاتی جغالی کو بنیادی طور پر اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھ لیا. یہ بنیادی طور پر غلط ہے. اس لیے کہ کریٹر جو ہوتا ہے ادب کے اندر، مرکزی حیثیت اس آدمی کی ہوتی ہے جو ادب کریٹ کر رہا ہے. انٹرپریٹ کرنے والے کی مرکزی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن آج مرکزی حیثیت جو ہے وہ بن گئی ہے، بدقسمتی سے بن تو گئی. یہ معاصر ادب کے لیے بہت نقصان دہ، بہت نقصان دہ. تو آپ معاصر ادب پہ قاسمی صاحب کچھ، چونکہ آپ کے مضامین ہم پڑھتے رہتے ہیں اکثر، معاصر ادب پہ کچھ گفتگو آپ کرنا چاہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ شہریار اور شہریار کے جو معاصرین ہیں، میں شاعری کی بات کر رہا ہوں، اور نثر میں آپ بلراج مہندہ کو لے لیجئے، قرۃ العین حیدر کو لے لیجئے، انتظار حسین ہیں، یہ سب لوگ ہیں، اب جو ہے ان کے بعد ہمیں ہندوستان اور پاکستان اور ساری دنیا میں تخلیقی طور پر ایک خلا سا دکھائی دیتا ہے کہ اب ہمارے ہاں نہ تو شہریار پیدا ہوگا. ظاحر ہے ایک بڑے آدمی کے بعد اس طرح کا آدمی تو پیدا نہیں ہوتا، لیکن کم سے کم جیسے شہریار پیدا ہوئے، منیر نیازی پیدا ہوئے، ساقی پیدا ہوئے، احمد مشتاق پیدا ہوئے، اس کے بعد ہمیں کچھ خلاصہ لگتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ادب کے لیے یا ہماری زبان کے لیے بہت نقصان دہ صورتحال ہے؟ میاں ابھی میں نے ریسنٹلی ایک معاصر ادبی صورتحال پہ ایک سیمینار تھا جس کا کلیدی خطبہ میں نے لکھا تھا، کشمیر میں یہ سیمینار ہوا تھا. میں نے پورے مضمون میں اسی بات کی شکایت کی ہے اور یہ کہا ہے میں نے کہ تمام چیزوں میں دلچسپی لوگوں کی ہے. ایسا کیوں ہے کہ آپ بیتی کی طرف لوگوں کی توجہ بہت بڑھ گئی، سفر ناموں کی طرف لوگوں کی توجہ بہت بڑھ گئی، روداد اور نویسی کی طرف توجہ زیادہ بڑھ گئی، تنقید کی طرف زیادہ توجہ بڑھ گئی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ مثال کے طور پر غزلیں کہی جا رہی، کثرت سے کہی جا رہی، لیکن کوئی نئی آواز ہمیں متوجہ کیوں نہیں کرتی؟ میں تو ان قاریوں میں سے ہوں کہ نقاد وقات تو جانے دیجیے آپ، میں بنیادی اپنا مشغلہ اور اپنا منصب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا قاری بن کر نقاد دکھا دے، یہی بہت بڑا کارنامہ ہے. اور میں رسالوں میں ڈھونڈتا رہتا ہوں نئے شعر، نئی آواز، نیا لب و لہجہ، نیا لفظوں کا استعمال. تو مجھے ڈھونڈنے سے بہت کم لوگ ملتے ہیں ایسے. مثال کے طور پر نظم کا پورا منظرنامہ خالی نظر آتا ہے مجھے. افسانے بھی فرض کیجئے کہ 2-3 افسانے لکھ کر کے ہر افسانہ نگاروں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتا ہے، لیکن 2-4 افسانے بھی پورے سال میں آپ کو اتنا متوجہ نہیں کرتے جتنا متوجہ ضمیر الدین احمد کے افسانے کر دیا کرتے تھے یا قرۃ العین حیدر کے افسانے کرتے تھے. تو اس اعتبار سے تو بہت صورتحال بہت خوشائند نہیں اور بہت امید افزا نہیں. قاسمی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ گفتگو یقیناً ہم اردو کا ہر قاری، ہر طالب علم اور ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس گفتگو کی امید ابوالکلام قاسمی سے تو رکھتے ہی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہ تھے ابوالکلام قاسمی صاحب، علی گڑھ سے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے. اردو تنقید کے حوالے سے یہ جانا پہچانا نام ہے اور خاص طور سے مشرقی شعریات اور مابعد جدیدیت. آج ہم نے مشرقی شعریات، مابعد جدیدیت پہ کچھ قاسمی صاحب سے جاننے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی. انشاءاللہ اگلی بار پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.